Welcome to the CSS MPT MCQs ऑडियो रिवीजन सीरीज। अस्सलाम वालेकुम। इस नशिस्त में हम इस्लामियात के 20 अहम MCQs प्रैक्टिस करेंगे और ये CSS MPT के इम्तिहान के लिए काफ़ी मुफीद साबित हो सकते हैं। जी बिल्कुल, फॉर्मेट सिंपल रखा है हमने। हाँ, हर सवाल इंग्लिश में पूछा जाएगा और फिर उसका सही जवाब तफसीली उर्दू वजाहत के साथ पेश किया जाएगा। हाँ, रोमन उर्दू में ताकि सब आसानी से समझ सकें। चलिए शुरू करें। चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल, द रुकन आज़म ऑफ हज इज ए तवाफ, बी एहराम, सी साई, डी नन ऑफ दीज। ओके, सही जवाब है तवाफ। तवाफ? अच्छा। जी देखें, हज की जो अरकान है ना, उनमें सबसे अहम रुकन तवाफ है। अगर ये तवाफ मतलब काबा के गिर्द जो चक्कर लगाते हैं, ये अगर अदा ना किया जाए तो हज मुकम्मल ही नहीं होता। ये अल्लाह के हुक्म के सामने आपकी इबादत का वो बुनियादी अमल है। बहुत अहमियत है इसकी। और ये अमल कैसे होता है, मतलब तवाफ का? ये काबा के गिर्द ना 7 चक्कर लगाकर किया जाता है और ये असल में ईमान और अल्लाह की इबादत में जो लगन है उसका एक सबूत है, एक सिंबॉलिक चीज है। समझ गया। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। जी विच बुक वॉज रिटन बाय इमाम गजाली? ए हुज्जतुल बालिगा, बी अल-फूजुल कबीर, सी हया अल उलूम, डी नन ऑफ दीज। इमाम गजाली। हाँ, सही जवाब है अहिया अलुलूम। अहिया अल उलूम, इसके बारे में थोड़ा बताएं। जी, इहिया उलूमुद्दीन या अहिया अल उलूम, इसका मतलब है दीन के इल्म को जिंदा करना। ये वाकई एक कह सकते हैं शाहकार है इस्लामी तालीमात और अखलाक पर। अच्छा। इस किताब में इमाम गजाली ने मतलब सिर्फ फ़िक़्ह या अकीदे की बात नहीं की, उन्होंने इबादत, अखलाक, रूहानियत, तसव्वुफ और इंसानी ज़िंदगी के जो मुख्तलिफ पहलू हैं, जी जी। सब पर तफसील से रोशनी डाली है। ये किताब आप कह सकते हैं मुसलमानों के लिए एक तरह की गाइड है जो उनको ईमान और अमल में बैलेंस करना सिखाती है। जबरदस्त, यानी कॉम्प्रहेंसिव काम है। चलिए तीसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। जी The Holy Prophet, peace be upon him, gave the title of East to Hazrat Uwais Qarni. Alif, Khairut Tabi'in, B, Sayyidul Muslimin, Jim, Turjumanul Quran, Dal, none of these. हजरत उवैस करनी रदियल्लाहु ताला अन्हो, उनका लक़ब था खैरुत ताबईन। सही जवाब है खैरुत ताबीन। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है ताबेइन में सबसे बेहतरीन। ताबेइन वो लोग थे जिन्होंने सहाबा से मुलाकात की लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नहीं मिल सके थे। ओह अच्छा। हजरत उवैस करनी रदियल्लाहु ताला अन्हो ताबेइन में बहुत अफजल बुजुर्ग थे। यमन में रहते थे, अपनी वालिदा की खिदमत की वजह से मदीना नहीं आ सके, लेकिन उनका इश्क इतना था कि नबी पीस बी अपॉन हिम ने उनकी गैर मौजूदगी में तारीफ की। सुभान अल्लाह। हाँ, तो ये लक़ब उनके ईमान और तक़वा का सबूत है। ये टाइटल बेसिकली ये बताता है कि वो अपने वक्त के सबसे अफजल ताबीन में शामिल थे, अल्लाह की रज़ा और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल करने वाले। बहुत खूब। अब अगला सवाल। जी हद क़ज़ाफ़, false accusation, is A 50 lashes, B 80 lashes, C 100 lashes, D none of these. हद क़ज़ाफ़, ये झूठे इल्ज़ाम की सज़ा है। Yes, सही जवाब है 80 lashes. 80 लैशेस। सही। जी। इस्लाम में ना झूठा इल्ज़ाम लगाना खास तौर पर जिना का बहुत बहुत बड़ा जुर्म समझा गया है। कुरान में सूरे नूर में वाज़े हुक्म है कि जो लोग पाक दामन लोगों पर बिना दलील के ऐसा इल्ज़ाम लगाएं, उन्हें 80 कोरे या लैशेस की सज़ा दी जाए और उनकी गवाही भी फिर कभी कबूल न की जाए। अच्छा। इसका मकसद है मुआशरे को फितना से, अफवाहों से और झूठ से महफूज रखना, मतलब इज्जत की हिफाजत। ये हुक्म इंसाफ और अमन का पैगाम देता है। बिल्कुल, इंसाफ और इज्जत की हिफाजत। आइए पांचवें सवाल को देखें। जी ज़ौ शहादतैन इज द टाइटल ऑफ हजरत। ए खुज़ैमा बिन साइब्त रदियल्लाहु अन्हा, बी हुज़ैफा बिन यामन रदियल्लाहु अन्हा, सी अम्मार बिन यासिर रदियल्लाहु अन्हा, डी नन ऑफ दीज। ज़ो शहादतैन ये लक़ब है। जी। हाँ, सही जवाब है हजरत खुज़ैमा बिन सैब्त रदियल्लाहु अन्हा।
حضرت خزیمہ بن ثابت رضی اللہ عنہ. اچھا، اس لقب کی کیا وجہ تھی؟ ذو شہادتین مطلب؟ اس کا مطلب ہے وہ جس کی گواہی 2 گواہی کے برابر ہو. ہاں، ایک واقعہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کسی سے کوئی معاملہ تھا، شاید خرید و فروخت کا، اور اس شخص نے بعد میں انکار کر دیا. وہاں صرف حضرت خزیمہ موجود تھے. جب گواہی کی بات آئی تو حضرت خزیمہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں گواہی دی. ان سے پوچھا گیا کہ تم تو وہاں تھے نہیں، تو انہوں نے کہا کہ ہم آپ کی بات پر آسمانی خبروں کی تصدیق کرتے ہیں، تو یہ دنیاوی معاملہ کیا چیز ہے؟ واو! اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنی خوش ہوئے کہ فرمایا کہ آج سے خزیمہ کی اکیلی گواہی 2 مردوں کی گواہی کے برابر ہوگی. اس سے ایمانداری اور سچائی کا درجہ پتہ چلتا ہے اسلام میں، اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تصدیق میں انسان کی گواہی کا مقام. زبردست قصہ ہے یہ. ٹھیک ہے، اگلا سوال ہمارے پاس ہے. جی. فاسٹنگ بیکیم مینڈیٹری ان ہجرہ A 2AH B 3AH C 5AH D none of these. روزہ یہ کب فرض ہوا؟ جی. صحیح جواب ہے 2AH 2 ہجری میں. 2AH صحیح. جی. روزہ جو اسلام کا تیسرا رکن ہے، یہ مدینہ ہجرت کے دوسرے سال میں فرض کیا گیا. اس سے پہلے نافل روزے رکھے جاتے تھے. اچھا. ہاں، رمضان کا مہینہ صرف بھوک اور پیاس برداشت کرنا نہیں ہے نا. اصل مقصد ہے اپنے نفس کو کنٹرول کرنا، اللہ کی عبادت میں لگن بڑھانا، تقوی حاصل کرنا. روزہ انسانی صبر اور تقوی کو بڑھاتا ہے اور معاشرے میں ایک ڈسپلن لاتا ہے. بالکل، تقوی اور ڈسپلن. چلیے آگے بڑھتے ہیں. Which battle is referred to as Yawm al-Furqan? A. Hunain B. Badr C. Uhud D. None of these. یوم الفرقان یہ کہا جاتا ہے. یا صحیح جواب ہے بیٹل آف بدر، جنگ بدر کو. جنگ بدر کیوں کہا جاتا ہے یوم الفرقان؟ یوم الفرقان کا مطلب ہے فیصلہ کن دن یا حق اور باطل میں فرق کرنے والا دن. اسے یہ اس لیے کہا گیا کیونکہ اس دن 17 رمضان 2 ہجری کو حق اور باطل میں واضح تفریق ہو گئی تھی. اچھا. 313 مسلمان تھے، کم ساز و سامان کے ساتھ، اور انہوں نے اللہ کی مدد سے اپنے سے 3 گنا بڑی ویل ایکوپڈ کفار کی فوج کو شکست دی. یہ اسلام کی تاریخ کا ایک ٹرننگ پوائنٹ تھا اور یہ ایمان، صبر اور توکل کی بہت بڑی مثال ہے. واقعی یہ مسلمانوں کے لیے ہمیشہ ہمت کا پیغام رہا ہے. اب 8واں سوال. جی. نیم دا فرسٹ فاسٹر مدر آف دا پروفٹ محمد پیس بی اپون ہم. اے حضرت صوبیہ را، بی حضرت حلیمہ را، سی حضرت خولا را، ڈی نن آف دیز. پہلی رضائی ماں. صحیح جواب ہے حضرت صوبیہ آرے. حضرت صوبیہ آرے. عام طور پر حضرت حلیمہ کا نام زیادہ سنا جاتا ہے. جی، حضرت حلیمہ سعدیہ نے زیادہ عرصہ دودھ پلایا اور پرورش کی، لیکن سب سے پہلے نبی کریم کی والدہ حضرت آمنہ کے بعد چند دنوں کے لیے حضرت صوبیہ آرے نے دودھ پلایا تھا. وہ ابو لہب کی کنیز لونڈی تھیں. اچھا، یہ معلومات اہم ہے. ہاں، اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے شروعاتی لمحوں میں بھی خاص انتظامات فرمائے تھے. بالکل. اگلے سوال کی طرف چلتے ہیں. جی. مباہلہ ورز از ان سورہ آ بقرہ، بی العمران، سی نساء، ڈی نن آف دیز. مباہلہ والی آیت یہ ہے. صحیح جواب ہے سورہ العمران. سورہ العمران. مباہلہ کا واقعہ کیا تھا؟ مختصر سا. مباہلہ کا واقعہ 9 ہجری میں ہوا تھا، جب نجران کے عیسائیوں کا ایک گروپ مدینہ آیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بحث کرنے. جب وہ دلیل کے بعد بھی حق بات ماننے پر راضی نہیں ہوئے تو اللہ نے قرآن میں سورہ العمران آیت 61 میں حکم دیا کہ ان کو مباہلہ کا چیلنج دیں، یعنی دونوں طرف کے لوگ اپنے قریبی رشتہ داروں، بچوں، عورتوں کو لے کر ایک جگہ جمع ہوں اور جھوٹے پر اللہ کی لعنت کی دعا کریں. پھر کیا ہوا؟ جب عیسائیوں نے دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے سب سے قریبی اہل بیت حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا، حضرت علی رضی اللہ عنہ، امام حسن رضی اللہ عنہ اور امام حسین رضی اللہ عنہ کو لے کر آئے ہیں، تو وہ سمجھ گئے کہ یہ اللہ کے سچے نبی ہیں اور مباہلہ سے پیچھے ہٹ گئے. صلح کر لی انہوں نے.
یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچائی اور اللہ کی مدد کی بڑی دلیل ہے۔ بے شک۔ 10واں سوال دیکھیے۔ جی۔ حضرت حلیمہ belong to the tribe of A. بنو ہاشم، B. بنو خزیمہ، C. بنو سعد، D. none of these۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ، جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پرورش کی، ان کا قبیلہ تھا۔ جی، صحیح جواب ہے بنو سعد۔ بنو سعد، اس قبیلے کی کوئی خاص بات؟ ہاں، بنو سعد کا قبیلہ اس وقت عرب میں اپنی فصاحت یعنی اچھی زبان اور بول چال اور صحت مند دیہاتی ماحول کے لیے مشہور تھا۔ عرب کے اشرافیہ اپنے بچوں کو دیہات میں اسی لیے بھیجتے تھے تاکہ وہ خالص عربی سیکھیں اور ان کی صحت اچھی ہو۔ اچھا۔ اور روایت میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہ کے گھر قیام کے دوران ان کے گھر میں بہت برکت ہوئی تھی۔ یہ واقعہ فاسٹر ریلیشن شپس اور سوشل بانڈز کی اہمیت بھی بتاتا ہے۔ صحیح۔ آئیے اگلا سوال لیں۔ جی۔ The poet of the Prophet peace be upon him was A. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ، B. حضرت حسن رضی اللہ عنہ، C. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ، D. none of these۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شاعر وہ تھے؟ جی، صحیح جواب ہے حضرت حسن بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت حسن بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہیں شاعر رسول بھی کہتے ہیں، ہے نا؟ جی بالکل، ان کو شاعر رسول پیس بی اپون ہم کا لقب ملا تھا۔ انہوں نے اپنی شاعری سے، اپنے کلام سے نبوت پیس بی اپون ہم اور اسلام کا دفاع کیا۔ جب کفار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتے تھے تو حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ اپنی قصیدوں سے ان کو جواب دیتے تھے۔ ان کی شاعری نے مسلمانوں کے حوصلے بڑھائے اور دشمنوں کے پروپیگنڈا کو آپ کہہ سکتے ہیں کاؤنٹر کیا۔ یہ ان کے علم، حکمت اور جذبہ ایمان کا ثبوت ہے۔ یعنی اس وقت بھی کمیونیکیشن کا کتنا اہم رول تھا۔ 12واں سوال۔ جی۔ Who among the pious caliphs خلفائے راشدین died a natural death؟ A. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، B. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، C. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، D. none of these۔ خلفائے راشدین میں سے کس کی نیچرل ڈیتھ ہوئی؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جی، پہلے خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات 13 ہجری میں ہوئی تھی اور وہ ایک نیچرل ڈیتھ تھی، بیماری کی وجہ سے۔ باقی جو 3 خلفائے راشدین ہیں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ تینوں شہید کیے گئے تھے۔ یہ یاد رکھنے والی بات ہے۔ ٹھیک ہے، اب 13ویں سوال۔ جی۔ The first biography on the life of Holy Prophet, peace be upon him, is written by A. Ibn Ishaq, B. Ibn Hisham, C. Ibn Khaldun, D. none of these۔ سیرت پر پہلی کتاب صحیح جواب ہے ابن اشاق، محمد ابن اشاق۔ ابن ہشام، ان کے کام کے بارے میں کچھ؟ جی، ابن اشاق 8 سینچری کے ہسٹورین تھے۔ انہوں نے سیرت رسول اللہ کے نام سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی پر سب سے پہلی کہہ سکتے ہیں کمپریہنسو بائیوگرافی جمع کی۔ انہوں نے ولادت سے لے کر غزوات تک تمام زندگی کے پہلوؤں کو کور کرنے کی کوشش کی۔ اچھا، تو یہ اوریجنل سورس ہے؟ ان کی اصل کتاب تو اب پوری طرح نہیں ملتی، لیکن ان کے کام کو بعد کے لوگوں نے، خاص کر ابن ہشام نے، اپنی کتاب السیرہ النبویہ میں نقل کیا ہے، اس کو ترتیب دی ہے، کچھ اضافے کیے ہیں۔ تو ابن اشاق کو سیرت نگاری کا بانی مانا جاتا ہے۔ انہوں نے بنیاد رکھی۔ سمجھ گیا۔ چلیے اگلے سوال پر۔ جی۔ First migration to Habsha was in A. 3rd Nabawi, B. 6th Nabawi, C. 5th Nabawi, D. none of these۔ Note: corrected options based on common understanding۔ پہلی ہجرت حبشہ یہ ہوئی تھی جی، صحیح جواب ہے 5th نبوی، یعنی نبوت کے 5ویں سال۔ 5th Nabawi،
ہجرت سے پہلے ہے نا؟ جی ہاں، یہ مدینہ ہجرت سے بہت پہلے کی بات ہے۔ جب مکہ میں مسلمانوں پر ظلم بہت زیادہ بڑھ گیا تھا تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کچھ صحابہ کو اجازت دی کہ وہ حبشہ، جو آج کا ایتھیوپیا ہے، چلے جائیں۔ وہاں کیوں؟ کیونکہ وہاں کا جو بادشاہ تھا نجاشی، وہ ایک عادل، انصاف پسند حکمران مانا جاتا تھا، اگرچہ وہ عیسائی تھا، اور اس نے مسلمانوں کو پناہ دی۔ یہ ہجرت اسلام میں صبر اور ظلم کے خلاف پرامن طریقے سے پناہ ڈھونڈنے کی ایک مثال ہے، اور اللہ کی مدد پر بھروسہ کرنے کا ثبوت بھی۔ بالکل صحیح۔ 15واں سوال جی، حضرت جبرائیل یوز ٹو کم ان دا گائز آف اے حضرت عمر فاروق آرے، بی حضرت معاذ آرے، سی حضرت عباس آرے، ڈی نن آف دیز۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کس صحابی کی شکل میں آتے تھے؟ آپشنز میں سے تو کوئی نہیں ہے۔ جی، صحیح جواب ہے حضرت دہیہ کلبی رضی اللہ عنہ، جو آپشنز میں نہیں ہے، اس لیے نن آف دیز درست ہو گیا۔ اچھا، حضرت دہیہ کلبی یہ کون تھے؟ حضرت دہیہ بن خلیفہ الکلبی رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت ہی خوبصورت ہینڈسم صحابی تھے۔ روایت میں آتا ہے کہ جبرائیل علیہ السلام جب انسانی شکل میں وحی لے کر آتے تھے تو اکثر انہی کی صورت میں آتے تھے۔ اس کی کوئی خاص وجہ؟ شاید حکمت یہ تھی کہ وہ اتنے مشہور اور حسن و جمال والے تھے کہ ان کی شکل میں آنا لوگوں کے لیے کم اجنبی ہو، اور نبی سے ملاقات میں بھی آسانی ہو، اور صحابہ بھی انہیں پہچانتے تھے۔ سمجھ گیا، ٹھیک ہے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ 16واں سوال، جی، When was the first mosque of Islam built? A. 1 AH, B. 4 AH, C. 2 AH, D. None of these. اسلام کی پہلی مسجد یہ بنی تھی ہاں،
اس کی کوئی خاص وجہ؟ شاید حکمت یہ تھی کہ وہ اتنے مشہور اور حسن و جمال والے تھے کہ ان کی شکل میں آنا لوگوں کے لیے کم اجنبی ہو اور نبی سے ملاقات میں بھی آسانی ہو، اور صحابہ بھی انہیں پہچانتے تھے۔ سمجھ گیا، ٹھیک ہے، آگے بڑھتے ہیں 16واں سوال۔ جی، When was the first mosque of Islam built? A. 1 AH, B. 4 AH, C. 2 AH, D. None of these. اسلام کی پہلی مسجد؟ یہ بنی تھی آ of which prophet? A. حضرت یعقوب ایس، B. حضرت داؤد ایس، C. حضرت نوح ایس، D. none of these. قابیل اور حابیل، یہ بیٹے تھے۔ جی صحیح جواب ہے حضرت آدم علیہ السلام۔ آپشنز میں نہیں ہے تو اس کا جواب بھی none of these ہوگا اگر آپشنز یہی ہیں۔ ہاں، آپشنز یہی تھے، تو صحیح جواب حضرت آدم علیہ السلام۔ جی، قابیل اور حابیل، جنہیں انگریزی میں کین اور ایبل کہتے ہیں، یہ حضرت آدم علیہ السلام کے پہلے بیٹے تھے۔ قرآن میں سورہ مائدہ میں ان کا واقعہ ہے۔ وہ قربانی والا قصہ؟ ہاں، دونوں نے اللہ کے لیے قربانی پیش کی۔ حابیل کی قربانی قبول ہو گئی، قابیل کی نہیں ہوئی۔ اس پر قابیل کو حسد ہوا اور اس نے غصے میں آ کر اپنے بھائی حابیل کو قتل کر دیا۔ استغفر اللہ۔ یہ زمین پر ہونے والا پہلا قتل تھا، اور یہ قصہ انسانی فطرت میں جو حسد ہے، نافرمانی ہے، اس کے انجام کا ایک بہت بڑا سبق ہے۔ بالکل۔ اب 18واں سوال۔ جی، زمزم means A. to burst, B. to continue, C. to stop, D. none of these. زمزم کا مطلب صحیح جواب ہے ٹو اسٹاپ، رک جانا۔ To stop. اچھا، یہ کیوں؟ اس کے پیچھے بھی وہی حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کا واقعہ ہے۔ جب حضرت ہاجرہ صفا اور مروہ کے درمیان پانی کے لیے دوڑ رہی تھیں اور پھر اللہ کے حکم سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے قدموں کے نیچے سے پانی کا چشمہ پھوٹا، جی، تو پانی بہت تیزی سے بہنے لگا۔ روایت کے مطابق حضرت ہاجرہ نے اس پانی کو روکنے کے لیے کہا زمزم، یعنی رک جا، رک جا۔ اوہ، اس لیے یہ نام پڑا۔ جی، اسی وجہ سے اس کا نام زمزم پڑ گیا، اور یہ پانی آج تک اسی طرح جاری ہے، مسلمانوں کے لیے برکت اور شفا کا ذریعہ ہے، اللہ کی قدرت کا نشانہ ہے۔ سبحان اللہ۔ 19واں سوال دیکھتے ہیں۔ جی، The word ختم النبیین is found in Surah of the Holy Quran. A. Azhab, B. Yasin, C. Mulk, D. none of these. ختم النبیین، آخری نبی،
یہ لفظ آیا ہے؟ ہاں، صحیح جواب ہے سورہ احزاب۔ سورہ احزاب کس آیت میں؟ سورہ احزاب کی آیت نمبر 40 ہے، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے، لیکن وہ اللہ کے رسول ہے اور تمام نبیوں کے آخر میں ہے، ختم النبیین۔ یہ آیت بالکل واضح طور پر ثابت کرتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی اور رسول ہیں۔ ان کے بعد اب کوئی نیا نبی نہیں آئے گا، نبوت کا سلسلہ مکمل ہو گیا۔ یہ اسلام کے بنیادی عقیدوں میں سے ہے۔ بالکل، یہ عقیدہ بہت واضح ہے۔ اور اب آخری سوال اس سلسلے کا۔ جی، الحدیبیہ ٹریٹی واز ریٹن بائی اے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، بی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، سی حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ، ڈی نن آف دیز۔ صلح حدیبیہ، یہ مشہور معاہدہ، اس کو لکھا تھا جی صحیح جواب ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ اچھا، اس ٹریٹی کے بارے میں تھوڑا سا۔ جی، صلح حدیبیہ 6 ہجری میں ہوئی تھی۔ مسلمان عمرہ کے لیے مکہ گئے تھے، لیکن کفار میں انہیں روک دیا۔ پھر مذاکرات ہوئے اور حدیبیہ کے مقام پر یہ معاہدہ ہوا۔ اس کی شرطیں تو کہتے ہیں مسلمانوں کے لیے سخت تھی۔ ہاں، بظاہر دیکھنے میں کچھ شرطیں مسلمانوں کے حق میں نہیں لگ رہی تھیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے اس کو قبول کیا، اور اس معاہدے کو لکھنے والے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ اور اس کا فائدہ کیا ہوا؟ فتح ہو گیا۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت تھی۔ زبردست. These were 20 MCQs for Islamic studies with detailed explanations. جی، امید ہے اس سے سننے والوں کو فائدہ ہوگا۔ ہاں، انہیں غور سے ریوائز کریں۔ ہر سوال کے پیچھے کا جو کنٹیکسٹ ہے، جو وضاحت ہے، اس کو سمجھیں۔ صرف جواب رٹنا کافی نہیں ہوتا۔ بالکل صحیح۔ اپنی تیاری پر یقین رکھیں اور محنت جاری رکھیں۔ اللہ تعالیٰ کی مدد سے آپ کا MTP پیپر یا جو بھی امتحان ہے وہ بہترین ہوگا۔ ہمت نہیں ہارنی۔ صحیح بات ہے۔ اسی نوٹ پر اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔